उनके अक़ीदे पर है, उनकी तौहीद पर है, उनके इस्लाम पर है और इस्लाम की बका के लिए वो हथियार नहीं डालते, वो आगे बढ़ते हैं और अपने जद्दोजहद को जारी रखते हैं। शख्सियात आती है जाती है, उसने एक दिन तो दुनिया से जाना ही है, लेकिन अक़ीदा जो है वो दायमी है, वो बरकरार रहता है। और आज भी मुसलमान अगर ज़िंदा है तो तौहीद पर मर मिटने के जज्बे के साथ ज़िंदा है। इस वक्त पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। हम दुनिया भर से इस तंजीम से वाबस्ता ममालिक के सरबराहान और उनके जो मंदूबीन हैं उनको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। हर चंद के पाकिस्तानी मईशत इस हद तक ज़मींबोस हो चुकी है कि इस हुकूमत से कि जो हमारी नज़र में आवाम की हकीकी नुमाइंदा भी नहीं है, तो हुकूमत को भी ज़िम्मेदाराना रवैये अपनाने चाहिए और इस किस्म के इक़दामात से शायद पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें यकजहती की तरफ जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को हम मुत्तहद कर सकें और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना सकें। जहाँ तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है, वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पे गिराएगा। आसमान तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं गिरा। तो इस तरीके से लोगों पे इमरजेंसी मुसल्लत करके कि अन्नेवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें, मेरे ख्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। और हुकूमत अजीब है, यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 में बनी और आइन में लिखा हुआ है कि 7 साल के अंदर उसने उनकी सिफारिशात पर कानून साजी करनी है। आज 2024 है, एक सिफारिश पर भी कोई कानून साजी नहीं हुई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उनके मारूजी मफादात, फौरी मफादात, सियासी मफादात, उसमें इतनी जल्दी होती है कि रातों रात आइन में तरमीम की जाए। आपको याद है 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे हैं। 9 महीने बैठकर हमने मुश्किल से एक तरमीम तैयार की है। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है? तो ये चीज़ें जो हैं हमें वाज़ेह करनी चाहिए कि ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। और मुल्क आज जिन हालात से गुजर रहा है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जहाँ हुकूमत रिट ख़त्म हो गई है, उस रिट को बरकरार रखने के लिए कवानीन भी मौजूद हैं, इख्तियारात भी मौजूद हैं। कोई नई कानून साजी या आइन साजी की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की बातें भी हो रही हैं। यहाँ पर अदलिया में इस्लाहात के नाम पर हमारी तजवीज़ है, हम चाहते हैं कि अदलिया में इस्लाहात हों। अभी आज भी एक फैसला आया है 63A के हवाले से। 63A के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए इसको। ये चीज़ें, ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। हमारे दीनी मदारस के हवाले से आज तक उनकी रजिस्ट्रेशन बंद है, बंद हुकूमत की तरफ से है। फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के मदारस चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं, फिर कहते हैं इनके आमदन का पता नहीं चल रहा है कहाँ से इसके पैसे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से हैं और इस पर कोई इमरजेंसी उनके लिए नहीं है। मुल्क में एक क्यों
اس میں باہر کی دنیا سے، مغرب کی دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے. جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنی ہے تو فوراً ترمیم بھی لے آتے ہیں اور قانون سازی کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پر اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور پاکستان میں اس کو پرائیورٹی ملنی چاہیے. اگر اس کو پرائیورٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں کوئی ہمارے نزدیک کی پرائیورٹی نہیں ہے. ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دینے کو. جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں بات، ہماری بھی بات سنی جائے نا. اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے، تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ہماری گزارشات ہیں اور اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو یہ بتائیے گا کہ ابھی عدالت کے یہ میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے پھر اس کو آپ میچ فکسنگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا نہیں ہوں، ہونا نہیں چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہونا نہیں چاہیے. ابھی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب یہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ ہے جیسے آپ نے بات کی، اور دوسرا حکومت نے فوری طور پہ یہ وہاں سے پتہ چلا ہے کہ فوری طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانے کی جو ہے وہ امکانات ہیں اور جلد بلایا جائے گا. اگر ان دنوں میں اگلے آنے والے 2-3 دنوں میں اجلاس بلایا جاتا ہے اور آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے، اس صورت میں JUI کا اور دوسری اپوزیشن کا کیا کٹ ہوگا؟ کس طرح سے آپ جائیں گے؟ کیا آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے یا وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی دیکھیں، ابھی تک نہ ہمیں مشترکہ اجلاس بلانے کی خبر ہے اور نہ اس حوالے سے ہم نے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے. ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے، جو بھی حکمت عملی ہوگی ہمارے موقف کے تابع ہوگی. JUI کے علاوہ حکومت کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہے، کیا آپ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ اس طرح کی بات ہے؟ اور اگر نمبر گیم پوری ہے تو پھر آپ کے ساتھ ملاقاتوں کے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ابھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس کا حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب، آپ نے فلسطین کی بات کی اور امت مسلمہ کی بات کی، تو یہ رول جو ہے وہ سعودی عرب ادا کر سکتا ہے، لیکن سعودی عرب ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہا. تو آپ کا کیا سٹانس ہے؟ سعودی عرب کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ میرے خیال میں سعودی عرب کو قیادت کرنی چاہیے امت مسلمہ کی، ان کا ایک مقام ہے. اور پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر، ترکی، ان کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو فلسطین کے مسئلے پر یہ اپنا قائدانہ کردار ادا کرے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لائے. مولانا صاحب پہلے تو پہلی بات یہ کہ آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا. آپ کے 4-5 جو چھوٹے بڑے ترجمات ہیں اس کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آتا. باقی سیاسی جماعت سے تعاون کرتی ہے، آپ کی پارٹی کے جو میڈیا ٹیم ہے وہ بھی تعاون نہیں. آپ کیسے تعاون چاہتے ہیں؟ ان کی مرضی کے سوال چیزیں پوچھتے ہیں، وہ کوئی کال نہیں اٹھاتے، کوئی جواب نہیں دیتے، میسج سے جواب نہیں. یہ آپ سے سوال ہے جی. دیکھو آپ امیر منتخب ہوئے ہیں. مولانا صاحب 90 کی دہائی سے لے کر اب تک آپ ہی امیر چلے آ رہے ہیں، حالانکہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. تو کیا جماعت علماء اسلام میں اب تک آپ سے مقابلے میں بھی اور امیر نہیں آیا؟ جو جماعت سے پوچھیں. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تو اس پارلیمنٹ کو مسترد کر دیا اور آپ نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی آئینی ترمیم کرنے کا. دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ PTI کے ساتھ مل کر کوئی ترمیم کا مسودہ بنا رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کوئی اس میں کیا ہے کہ آپ اگر میں نے اپنی سوچ آپ کو بتا دی ہے، یہ ہماری سوچ ہے. باقی ہمارے رابطے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ان سے بھی یہی طے ہوا ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں. PTI سے بھی یہی بات ہوئی ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں. پھر ان کو شیئر کرتے ہیں تمام پارٹیوں کے درمیان. جہاں اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اتفاق رائے سے تو جھگڑا نہیں ہے. پھر اتفاق رائے والی ترمیم یہ پارلیمنٹ پاس کر سکتی ہے. اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن بظاہر اس وقت تک اتفاق رائے نہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ منڈیاں نہیں لگنی چاہیے، خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو منڈیاں بھی لگیں گی، خرید و فروخت بھی ہوگی. یہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام باقاعدہ اس میں پارٹی بنتی اور فل کوٹ کا مطالبہ کرتی
تو یہ معاملہ کسی نہ کسی حد تک رک سکتا تھا. یہ تو آپ پہلے مشورہ دیتے نا. آپ نے پہلے پوچھا نہیں. مولانا صاحب آج کے فیصلے سے فلور کراسنگ تقریباً الاؤ ہو چکی ہے. بطور سیاستدان پارلیمنٹرین آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی وفاداری؟ الحمدللہ 88 سے میں اسمبلی میں ہوں. نہیں کسی صوبائی اسمبلی میں نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کوئی فلور کراس نہیں کر سکا ہے. ہم اپنی پارٹی کے ذمہ دار ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے. ہمارے اراکین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی فکر رہیں. باقی جو ہے تو ان کا خیال رکھا جائے. مولانا صاحب سوال ادھر سے لے لیں. سر آپ یہ پہلی دفعہ آپ نے جو انکار کیا اس کے بعد دوسری کوشش میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ ترمیم کسی نہ بائی ہک اینڈ بائی کروک اگر کروا لی جاتی ہے تو آپ نے پشاور میں کہا کہ یہ ترمیم کا جو مسودہ ہے یہ آئینی ترمیم کا نہیں مارشل لا کا مسودہ ہے. تو اگر یہ بائی ہک اینڈ بائی کروک کروا لی جاتی ہے زور زبردستی تو پھر آپ کی کیا حکمت ہے؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس سے اختلاف رائے کریں گے اور اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہوگی وہ پھر باقاعدہ. ابھی تو ہماری نئے الیکشن ہوئے ہیں, نہ ہماری عاملہ بنی ہے ابھی تک, نہ ہماری شورا بنی ہے. جب وہ بنے گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان میں میرے پاس آئیں گی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی ایسی ملاقاتیں بھی ہے جو کیمروں کے سامنے نہیں ہوتی, مطلب سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی نان اسٹیٹ سر فلائی مخلوق تو یہاں پر نہیں آتی آپ سے بات. آپ 24 گھنٹے باہر ہوتے ہیں, آپ کے سامنے گزرا ہے 24 گھنٹے آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ آپ کے بغیر یہ ترمیم نہیں صبح کے اذان تک تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ یہ مجھے ابھی تک تو نہیں ہے, اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد پہ بات نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے, ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات کریں گے. پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کو روکیں گے یا کہ روڈز پہ بھی آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ یہ ساری چیزیں جب ہماری شورا بیٹھے گی تو اپنی حکمت عملی بنائے گی. آ رہی ہے کہ آپ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا, جو تحریک انصاف اور آپ کی جماعت کا یعنی جو آپ میں رابطہ ہوا ہے آپ نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار. کچھ تحفظات کا بڑے معمولی لفظ کا ہے. وہاں سے حکومت نہیں ہے. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی ہارس ریٹنگ کی اخبار ہو جائے گی؟ میں نے بات کر لی اس کے اوپر, کافی ہے نا. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کہتی تھی کہ پہلے آپ کو منانے کی کوشش کی, رہنما آتے رہے, بعد میں ان کے ہی موقف یہ تھا کہ اب ہمیں مولانا صاحب کی شاید ضرورت نہ پڑے. تو کیا حکومت کامیاب ہوگی آپ کے بغیر؟ اس پر تو 2-3 سوالات آ گئے ہیں, میں نے بات کر لی ہے, بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا مولانا صاحب, کل عرفان صدیقی صاحب نے آپ سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنی گفتگو میں باہر بتایا کہ پی ٹی آئی والے, کیونکہ وہ بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت میں, تو وہ ان کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں, تو وہ ان سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے. تو مولانا صاحب اگر چاہیں ان سے بات کر سکتے ہیں, ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ایسی کوئی پیشکش آپ کو ہوئی اور اس میں آپ یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہماری تو اول دن سے یہ کوشش ہے کہ اختلاف رائے ہو, لیکن جو تعصبات اور نفرتیں ہیں اور دشمنی تک بات چلی جاتی ہے, ملک کی سیاست میں یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہماری کوشش بھی ہے. اب سب سے زیادہ اختلاف تو پی ٹی آئی اور ہمارا تھا, لیکن اگر ہم اپوزیشن میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حزب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مزاحمت کا شکار نہ ہو, اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اختلاف ہوتے ہیں, اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے, حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے. تعمیری تنقید جو ہے وہ تو حسن ہے ہماری جمہوریت کا, ہمارے پارلیمنٹ کا, اور یہ رہے گا. اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا اتنا ہی حجم رد عمل کا ہونا چاہیے. مولانا صاحب آپ کی وجہ سے پچھلی مرتبہ ان کا سب نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا. اتوار والا دن بھی جو تھا کہ آسمان گر پڑے گا وہ واقعی گر پڑا ان پہ.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر جو ہے یہ کوشش آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ پھر اسی طرح یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ حضرت ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی اطمینان بخش چیز نہیں ملی ہے، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی مسودے میں نیا مسودہ آتا ہے، روز کوئی نیا مسودہ آتا ہے، پھر ایک نیا مسودہ آتا ہے، تو اس طریقے سے تو ابھی تک وہاں پر بھی کوئی ایک یکجہتی موجود نہیں ہے، نہ یکسوئی موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہی جائے۔ جس وقت کوئی ایک بات پر پہنچیں گے تو پھر ہم بات کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، کل پی ٹی آئی نے ڈی چوک پہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو کیا اس کی حمایت سے آپ کی درخواست موخر نہیں کرتے تو حمایت کریں گے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا کسی طرح بھی کوئی مشترکہ اجتماع کا کوئی فیصلہ آپس میں نہیں ہوا جی۔ وہ اپنے جلسے کریں گے، ہم اپنے جلسے کریں گے، لیکن ہم نے ایک اپیل کی ہے کہ جب تک باہر کے مہمان یہاں موجود ہوں ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ منفی پیغام جائے ادھر سے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے 7 تاریخ کو ملین مارچ کا اعلان کیا گیا اسلام آباد میں غزہ اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے۔ اگر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آپ سے اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے 2 دن پہلے پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کی اور آج بلاول ہاؤس گئے تھے فیلڈ میں غزہ مارچ کے حوالے سے، ملین مارچ کے حوالے سے، اگر جماعت اسلامی آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ منع کر رہے ہیں کہ اس وقت جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے مندوبین بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، ابھی میرے ساتھ کوئی رابطہ کرتے تو آپ کا کیا لائے؟ ابھی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور جب تک کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو میں اگر پہ تو جواب نہیں دے سکتا کوئی۔ دو سوال 3 سوال کر رہا ایک سوال بکریاں اٹھاؤ گئی مولانا صاحب